हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे ईरान के हवाले से। ईरान में सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान के सदर और कुछ अहम ओहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया जाएगा। क्या हकीकत है इसमें, ये आपको बताएंगे। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे आज़ाद कश्मीर की एक नौजवान सियासतदान से। ये खातून सियासतदान अपनी जमात के साथ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, मगर इससे भी अहम ये कि आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज और हुकूमत के दरमियान बातचीत में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये खातून क्या बात कर रही हैं, इनसे तफसीली हमने गुफ्तगू की है, वो आपको दिखाएंगे। और फिर हम सरगोदा के मामले को एक बार फिर छेड़ेंगे। कोर्ट मोमन की निदा का मामला हमने उठाया था, आज उस हवाले से अदालत ने एक अहम फैसला दिया है, वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत से मुतल्लिका एक अहम इदारा है, उसमें एक इशू चल रहा है, वो भी बताएंगे। आइए इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी तो शाह जी बस मेरा ख्याल है कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात थी उसके हवाले से मीडिया पे काफ़ी वो चल रही थी, कवरेज के हवाले से। फिर अमेरिका और ईरान के दोबारा से जो जंग कहें, झड़पें कहें, वो जो शुरू हुई, और बलूचिस्तान का जो मामला है वो भी है। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ईरान और अमेरिका के हवाले से अभी कुछ दिन पहले ये एक तो बातें चल रही थी कि शायद जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक होगा वो इस्लामाबाद में होगा। कोई इस हवाले से कोई है सुनगुन के नहीं? और मुज़ाकरात के हवाले से कोई दोबारा से आपस में इनकी अमेरिका और ईरान की टेक्निकल लेवल की होंगी या नहीं होंगी? फ़खर अल अरेबिया इंग्लिश ने ख़बर दी थी कि इस्लामाबाद में 11 तारीख को 11 जुलाई को मुज़ाकरात होंगे। फिर बाद में एक ख़बर आई कि जी 14 को होंगे, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने दी। ये दोनों ख़बरें एक्चुअली ठीक नहीं थी, ग्राउंड के ऊपर ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर बाद में एक और नई सूरत हाल भी पैदा हुई, और वो ये हुई कि अमेरिका ईरान एक स्टैंड ऑफ हो गया, दोबारा एक दूसरे पे अटैक हो गए। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि अमेरिका और ईरान दोबारा इकट्ठे हों इस्लामाबाद में, टेक्निकल सतह की मुज़ाकरात हों, और तो को ये की जा रही है। पाकिस्तान की कोशिश है, यानी कि अभी फाइनल नहीं है, कि ये जो आखिरी स्पेल है 15 जुलाई से ऑनवर्ड 25 तक, वैसे तो 20 तक है, लेकिन उनकी कोशिश है कि जो 60 दिन पहले ख़त्म होने हैं MOU की रोशनी में, उससे पहले हम कम से कम 2 सेशन और मुनक्कद करें। तो इनकी कोशिश है कि 15 जुलाई से 25 जुलाई तक या ऑनवर्ड कोई भी किसी भी तरीके से दोबारा इकट्ठा करें। अब हो पाते हैं या नहीं हो पाते ये मुझे पता नहीं है। पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है, कतर पूरी कोशिशें कर रहा है, और लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि अमेरिका और इसराइल, चूँकि आप वो फॉलो करते हैं इसराइल को बहुत ज़्यादा, वो क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या, उधर से क्या सूरत हाल है ईरान के हवाले से? बिल्कुल शाह जी, हमने कल भी डिस्कस किया था। और जो ख़ास तौर पे ईरान में इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी जो तवज्जो है वो तो आपने ख़ुद भी बता दिया कि जो उनके साबिक जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली अल ख़ामेनी, उनकी तदफ़ीन और उनकी जो आखिरी रसूमात के हवाले से फिर उसी दौरान ही कुछ ख़बरें ये आई थी कि जो मौजूदा अब जो रहबर आला हैं उनके मुज्तबा ख़ामेनी, वो अपने वालिद की जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत करना चाह रहे थे, और अपनी जो उनकी अहलिया थी उनकी भी आखिरी रसूमात में शिरकत करना चाह रहे थे। लेकिन उनके जो सिक्योरिटी की जो टीम है उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो किसी भी इस तरह की जो है वो गैदरिंग और उसमें वो जाएं और उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस हो। अब उसमें उन्होंने 2 रीज़न्स बताई हैं। एक तो ये है कि कोई मालूम नहीं है हमें कि इतनी बड़ी जो ह्यूज क्राउड होगा उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करा पाएंगे या नहीं, कि कोई पता नहीं होता। और फिर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, वो कहते हैं कि इज़राइल जो है वो डेफिनेटली वो इनकी हर एक मूवमेंट, ये इस पूरी प्रोसेशन की जो मूवमेंट है उसको वो मॉनिटर कर रहा होगा। तो अगर ये इनकी जो जितनी भी मूवमेंट के हवाले से वो दौरान ये जो एक तकरीबात हैं, अगर उसमें वो करता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर वो ट्रेस कर ले जो इनकी वापसी और इनकी जो जगह जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो वो उनके लिए मज़ीद जो है वो एक सिक्योरिटी जो है वो रिस्क होगा। इस वजह से इनकी कोशिश और इनकी ख्वाहिश के बावजूद इनको जो है वो अलाउ नहीं किया गया कि वो अपने वालिद की या अपनी अहलिया की आखिरी रसूमात में वो शिरकत कर सकें। दूसरी जो एक और चीज़ कल हमने
بات کی تھی کہ جو عباس عراقچی نے ایک پیغام بھجوایا کہ جو IRGC کی کمانڈ ہے وہ اس سے اگری نہیں کر رہی، خاص طور پہ جو اسٹریٹ آف ہرمز میں جو شپس کے حوالے سے، اس پہ آج پھر ایک مختلف جو اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک اپنی ان کی جو لیٹسٹ اسیسمنٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو عباس عراقچی ہیں انہوں نے دراصل جو قطری پرائم منسٹر جو کہ اس پوری نیگوسیشن میں جو پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل اور ادھر سے قطری پرائم منسٹر ہی وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، جو میڈیشن کا جو کردار ادا کر رہے ہیں، عباس عراقچی نے دراصل ان کو بتایا تھا کہ IRGC کی جو کمانڈ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران کو جو ٹول کے حوالے سے یہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اور امریکہ یہ اس سے جو ہے وہ اپوز نہ کرے، اور IRGC اس معاہدے کی جو یہ شک ہے اس کو وہ نہیں مان رہی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ یہ اس معاہدہ جو اگر اس کو دیکھا جائے جو اسلام آباد MOU ہے وہ اس پہ اسٹریٹ آف ہرمز والا جو تنازع ہے وہ ایک سنجیدگی سے اور جو سیریس جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ اسی پہ ہی جو امریکہ اور اس کی اسیسمنٹ رپورٹ یہ جو میڈیا اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی تنازعہ کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مسعود پزشکیان اور جو عباس عراقچی ہیں ان کو ہٹانے کا ایران کے اندر سے ہی جو ہے نا وہ رجیم چینج کا کوئی وہ کو ہو جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی ریولوشنری گارڈ ہیں اور جو ان کی جو سیکیورٹی کے جو وہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا مذاکرات کے حوالے سے اس سے انہوں نے تجاوز کیا ہے، اور یہ جو ایک جو اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے جو چیزیں، کیونکہ یہ ان کو ایک ایسا لیوریج ملا تھا جو کہ یہ اس مذاکرات اور یہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ذریعے ایران کی یہ لیوریج کم ہو جائے گی، اس لیے یہ انہوں نے اپنے اس سے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ اندر سے ہی کوئی ان کو ہٹانے کے حوالے سے ایسی کوئی وہ موو چل سکتی ہے اور ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جو پولیٹیکل جو ان کی جو قیادت موجودہ ہے لیڈرشپ انکلوڈنگ عباس عراقچی بھی اور مسعود پزشکیان اس کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بظاہر اگر دیکھا جائے اس ٹائم جو صورتحال ہے ایران کے اندر تو وہ ممکن نظر نہیں آتا کہ اس ٹائم ایران کے اندر جو ہے وہ ان کو بھی یکجہتی کی ضرورت ہے، آپس میں جو ایک اتحاد کی، اور ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی لیڈرشپ چینج کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے مزید جو ایران کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اس پہ آپ کی ویسے کیا اس پہ ہے، کیونکہ آپ بھی اس کو بڑا ڈیپلی ایران کے اندر جو سورسز بھی ہیں اور جی ہاں میں لمبی بات نہیں کروں گا فخر، یہ جو مسعود پزشکیان ہیں، باقر کالباف ہیں، عباس عراقچی ہیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ اصل پاور ان کے پاس نہیں ہے، اصل پاور ہے سپریم لیڈر کے پاس۔ تو اگر وہ ان کو اٹھا کر کسی کو بھی لگا دیں گے، میرے خیال میں جو ایران کے جو ان کے فالورز ہیں وہ اس کو قبول کریں گے۔ تو تب ہو کہ اصل پاور جب تبدیل ہو جائے، اصل پاور تو سینٹرل پاور تو ان کے سپریم لیڈر ہی ہیں، جو وہ کہہ دیں وہی کچھ ہوتا ہے۔ اور مسعود پزشکیان جو ان کے ایران کے صدر ہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ آپ کو پتہ ہے ایک آدھ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا جس کا IRGC نے اور ایران کے اندر سے اس کے اوپر تنقید دی اور انہیں سٹیٹمنٹ واپس لینے پڑے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ جو ایکچوئل پاور ہے وہ لائز سم ویئر ایلس۔ تو خیر اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی، دیکھتے رہیں گے۔ تو بلوچستان کے حوالے سے کوئی تازہ ترین؟ بلوچستان میں تو فخر آپ کو پتہ ہے صورتحال ویسی کی ویسی ہے، آپ کو پتہ اڑک میں ایک احتجاج ہو رہا تھا، احتجاج خیر ختم ہو گیا ہے، جو مغوی تھے ان کو رہا کرا لیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو زیارت میں پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بازگشت ابھی بھی ہے، اور میں تکلیف دہ باتیں میں کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جو ہم پالیسی ریویو کرنے کے لیے نہیں تیار، تو کل بھی ہم بات کرتے رہے کہ مذاکرات والی بھی بات ہم نے کی کہ مذاکرات ہم نے تو کبھی بات کی نہیں نا، سیریس تو بات ہم نے کبھی کی نہیں، دو ہی طرح کا، اور یہ جو فیصلہ ہے بلوچستان کا یہ تو جو ہمارے سول لیڈرشپ ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ تو لیکن میرے پاس فخر خبر ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں ایک انٹرویو کے بعد۔ نبیلہ ارشاد جو ہے، آپ کو پتہ ہے ہم آزاد کشمیر کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، نبیلہ ارشاد ایک نوجوان پولیٹیکل لیڈر ہے، آزاد جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ہیں۔ ان کے
جو ہسبینڈ ہیں وہ UAE میں ہوتے ہیں, ان کی بیٹی ہے اور وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے. ان کی جو جماعت ہے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ رہی ہے, گو کہ 3 نشستیں ہیں, لیکن خاتون ہونے کے ناطے سے یہ بڑی بات ہے کہ آزاد کشمیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور لڑ رہی ہیں اور پوری ایک جماعت کو لیڈ کر رہی ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ راولا کوٹ میں جو احتجاج جاری ہے اس میں یہ ملٹیپل ٹائمز گئی ہیں اور صلح کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو میں نے ان سے بات چیت کی ہے. میرا خیال ہے پہلے وہی انٹرویو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو وہ آپ خبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ بھی, اور ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے پنجاب کے حوالے سے, وہ بھی اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہم 5 جون سے مسلسل پروگرام کر رہے ہیں. آج ہم نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر خصوصی طور پر دعوت دی ہے ایک خاتون سیاسی رہنما کو, نبیلہ ارشاد ان کا نام ہے, اور یہ آزاد جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ہیں. آزاد کشمیر کی تاریخ میں کم از کم یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی ہے, اور یہ اپنی جماعت لے کر جو اگلے انتخابات ہیں, آئندہ جو انتخابات ابھی آ رہے ہیں, ان میں شریک ہونے جا رہی ہیں. آزاد کشمیر میں جو جاری احتجاج ہے اس میں بھی صلح کار کی حیثیت سے, میڈیٹر کی حیثیت سے اپنا رول ادا کرتی رہی ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. نبیلہ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. نبیلہ, یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت احتجاج جاری ہے, اور احتجاج میں آپ ملٹیپل ٹائمز گئی ہیں, اور آپ نے جا کے ان کے رہنماؤں سے بھی بات کی ہے, اور پھر آ کے جو میڈیشن کے لیے ایفرٹس ہیں وہ بھی کی ہیں. تھوڑا سا بتائیں گی کہ اس وقت جموں کشمیر میں, آزاد جموں کشمیر میں احتجاج کی صورتحال کیا ہے, اور ان کے لیڈر سے جو آپ ملاقاتیں کرتی رہی ہیں کیا ڈیمانڈ ہے ان کی لیٹسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کا. آپ نے آزاد کشمیر کے موجودہ حالات کے اوپر بہت ہی پروڈکٹیو اپنے جو پروگرامز ہیں وہ کیے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جہاں تک آزاد کشمیر کے جو موجودہ احتجاج ہے اس کی جو صورتحال ہے, آج 36 ڈے ہے جو موجودہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک کال دی تھی جو 9 جون کو تھی لاسٹ منتھ, مگر اس سے پہلے ہی 5 جون سے ہی وہاں پہ یہ ایک لاک ڈاؤن کی صورت, کرفیو کی صورت اور کیجویلٹیز ہو گئی, اور آج 36واں دن جاری ہے. مگر ابھی تک جو ہے جو ان کے مطالبات تھے وہ بیسک 38 مطالبات تھے, اور جن میں موسٹلی جو مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ اشرافیہ کی جو مراعات ہیں ان کا خاتمہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے روڈز کا جو کہا تھا کہ ہماری روڈز خراب ہیں, فلاں فلاں روڈ ہے, وہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں ان کے اندر MRIs نہیں ہیں, ایکس رے مشینز نہیں ہیں, جدید جو ہے وہ سہولیات نہیں ہیں ہسپتالوں کے اندر, اور وہاں سے ہمیں مریضوں کو یہاں آنا پڑتا ہے, اور بہت مشکل سے لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ان کے بیسک ڈیمانڈز تھی. پھر ایئرپورٹ کی بات تھی, کچھ ٹنلز کی بات تھی. یہ وہ بنیادی رائٹس ہیں جو کہ کسی بھی حکومت کو بغیر کہے جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے. آپ چونکہ میڈیشن بھی کر رہی ہیں, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 38 میں سے 37 مطالبات کو عمل درآمد کر دیا ہے, باقی صرف ایک ہی مطالبہ ہے 12 سیٹوں والا. گراؤنڈ پہ آپ کیا کہتی ہیں, کیونکہ جو کالعدم جماعت قرار دی گئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں. حکومت کا یہی بیانیہ تھا, اور شروع میں ہم نے بھی یہی کہا کہ اگر 37 مطالبات ان کے پورے ہو گئے تو کسی ایک کے اوپر ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. مگر جب ہم نے اس کو جو جیک کے جو لوگ ہیں, جو ممبرز ہیں, کور ممبرز ہیں, ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان میں انیشیلی جو ایک مطالبہ جو ہوا تھا, آٹا پورا ہو گیا, اس کی سبسڈی مل گئی, بجلی جو ہے وہ سستی ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر وہ 7 لوگوں کی جو ڈیتھس ہو گئی تو ان 7 لوگوں کی کچھ معاوضہ جات انہوں نے دیے, اور پھر 200 کے سے زیادہ لوگوں کے اوپر FIRs ہوئی تھی. اس میں سے ان کا کہنا تھا کہ 175 FIRs انہوں نے کہا کہ ہم نے ختم کر دیے ہیں, اور باقی کی جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں. اور یہ وہ مطالبات سارے مل ملا کے پھر 38 بن گئے, اور ان 38 میں سے بھی ابھی جو ہیں وہ انیشلی یہی میں نے 2-4 جو گنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مطالبہ عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ ویگ ہے, وہ درست نہیں ہے.
وہ یہ کہنے کی حد تک کہتے ہیں جی کہ ہم نے مان لیے. آپ نے مان لیے تو پھر اس کا ایک روڈ میپ, ایک میکنزم بنائیں اور ان کو سیٹسفائی کریں. آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے جو ہے ترجمان ہیں, ان کے ذریعے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا کیا. تو وہ بھی بتائیے کہ چونکہ آپ دونوں فریقین میں ایک صلح کی کوشش بھی کروا رہی ہیں, کچھ تفصیل بتائیں کہ آپ کی کمیٹی میں کون کون ہے اور آپ کی کیا بات چیت ہے, ایجنڈا کیا ہے. کچھ عام آدمی کو تو یہ نہیں پتا, بلیک آؤٹ ہے, میڈیا بلیک آؤٹ. ہم نے اپوزیشن لیڈران کے ساتھ بات رکھی, ہم نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی, آزاد کشمیر کی بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی, کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے, ان کے بنیادی مسائل ہیں, آپ سب کو آگے بڑھ کے ان کو اپنے گلے سے لگانا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے حل کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ گھر جائیں. یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی بڑی جنگ نہیں ہے, یہ بنیادی حقوق کی جنگ ہے اور یہ بغیر جنگ کے ملنی چاہیے تھی. اب اگر نہیں ملی, آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال نہیں ڈیلیور کیا, آپ کی بیڈ گورننس ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی, جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پیچھے سے بیک اپ, یہاں پہ آپ دیکھیں 4 وزراء اعظم جب تبدیل ہوئے تو یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹس کو بنانے میں, گرانے میں. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے, UN کے انڈر بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنائیں. لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے, جو فیئر مینڈیٹ ہے, وہ اس کے اوپر لوگوں کو گورنمنٹ منتقل ہونی چاہیے, اقتدار کا جو ہے انتقال ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ لوگوں کی مرضی کے مطابق لوگوں کے جو بنیادی رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی خط لکھا, محمود خان اچکزئی, انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ مصطفیٰ نواز کھوکھر, علامہ راجن, ناصر عباس, ان سب نے, سلمان اکرم راجہ نے جانے کی کوشش کی. آپ بھی تھیں ادھر, بالکل جی, اور آپ لوگ نہیں جا سکے. جی ہمیں روک دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اچھا میں اسی بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا. پھر جو یہ کمیٹی ہے جسے کالعدم قرار دیا گیا ہے, اس کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کا نام لیا. ہاں جی, تو مولانا فضل الرحمان آپ سے رابطے میں ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چونکہ یہ فہیم عباسی صاحب بھی اس میں ہیں, پھر ہمارے جو آزاد کشمیر سے ہیں مولانا سعید یوسف صاحب جو ہیں وہ مولانا کی جماعت کے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہے. آپ میرا جیک محمود خان اچکزئی سے, محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ, علامہ راجہ ناصر صاحب کے ساتھ, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, ان سب کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور رابطے میں بھی ہیں, اور ہم ابھی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. میں 3 دن پہلے بھی جیک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے آئی, اور جو ان کی اب جو ہم نے انہیں کہا کہ آپ بھی کسی ایکسٹریم لائن کے اوپر نہ جائیں, جو لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو یہ جو بنیادی حقوق ہے ان کے حل کے لیے آپ بھی 2 سٹیپ پیچھے جانا پڑے یا گورنمنٹ کو 2 سٹیپ پیچھے جانا پڑے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ابھی جو عمر نذیر ہیں ان کی کیا بیسک ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے یہ جو سٹینڈ آف بنا ہوا ہے یہ کم ہو؟ ابھی ان کے تمام جو کور ممبران ہیں ان کا ایک تو سب سے بڑی چیز تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 جون تک کی جو پوزیشن ہماری تھی وہ بحال کی جائے. یعنی کہ انہیں جو کالعدم اس کے اوپر بین کیا گیا ہے, ان کی جماعت کو وہ ختم کیا جائے. دیکھیں جماعت تو وہ ہے ہی نہیں, کہیں رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو بین کر دیا نا, کہ آپ بول نہیں سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, آپ گورنمنٹ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے, تو یہ بین ہوا ہے جو کہ ایک بلیک لا ہے. یہی قوانین جو ہے ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے تھے, جو کہ اب یہاں پہ اس کی پریکٹس آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بین ہے یہ بند کیا جائے, اور ان کے سروں پر جو قیمت لگائی گئی ہے وہ بھی ختم کی جائے. وہ بھی ختم کی جائے. ان کی جو پورے آزاد کشمیر بھر کے اندر جو لوگوں کے اوپر FIRs ہیں وہ واپس لی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں ان کو کے لیے ایک فیئر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, جو کہ یہ اس چیز کو واضح کرے, ڈٹرمن کرے کہ یہ کیوں ہوا. اور آپ یہ ڈیمانڈز دوسری طرف کس سے ڈسکس کر رہی ہیں؟ دیکھیے ہم بیچ میں جو مولانا ہیں فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, ہمارے والے جو مولانا صاحب ہیں آزاد کشمیر والے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ چیف کوآرڈینیٹر اس میں یا جو میڈیٹر جو ہے چیف وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. تو مولانا فضل الرحمان رول پلے کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں؟
جی انہوں نے جیک کے ساتھ جو ہماری ایکسچینج ہوئی ہے بات چیت، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بہاف کے اوپر ہم اپوزیشن لیڈرانس کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان کو بھی پورے طریقے سے ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے بھی آپ کو کوئی رسپونڈ کیا؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ بیسکلی آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آف شوٹ ہیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کا آف شوٹ ہے آزاد کشمیر میں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کا آف شوٹ ہے آزاد کشمیر میں، اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی ہے اس کا آف شوٹ تھا، اور ان کی بھی وہ رجسٹریشن ختم کر کے وہ ایک الگ اپنی جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہی اس کو وہ نہ نہیں کر سکتے۔ آزاد کشمیر کی جو سیاسی لوگ ہیں جو کہ ان کی جماعتوں کے ذمہ داران ہیں، تو ان کا بڑا فیلئر ہے۔ یہ فرمائیں کہ آزاد کشمیر میں ایک نئی جماعت آئی ہے استحکام پاکستان پارٹی، جو کہ علیم خان یہاں پر چلاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تنویر الیاس اور ان کے باقی ساتھی وہاں پر چلے گئے، تو یہ جو جماعت ہے یہاں پر آزاد کشمیر میں، اس کے کوئی روٹس ہیں؟ جو لوگ گئے ہیں وہ کچھ الیکٹیبلز ہیں؟ دیکھیے کیسے روٹس ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ناراض لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں سے ٹکٹ، کسی کو پیپلز پارٹی سے نہیں ملا تو وہ ادھر چلا گیا۔ تنویر صاحب کا خود یہی ہوا، پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، وہاں سے چھوڑ کے پھر وہ شروع میں پھر آئی پی پی میں آئے، پھر آئی پی پی کو چھوڑ کے پھر وہ اس میں چلے گئے، پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، اور اب پیپلز پارٹی میں کوئی انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو پھر وہ استحکام پاکستان کی طرف چلے گئے۔ تو کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ الیکٹیبلز ہیں، 2-3 لوگ ایسے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہیں، مگر یہ جس طریقے جو آزاد کشمیر کے اندر جو خرابی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی خرابی ہے کہ اوور نائٹ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، آپ جو ہے نا سیلف سینٹرک اپروچ کے ساتھ جب جاتے ہیں پبلک ڈومین کے اندر تو پھر آپ کا پبلک سے کنیکشن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو آپ اگنور کرتے ہوئے آپ پیراشوٹرز کی جو گورنمنٹس بنا دیتے ہیں، کبھی ایک آیا کبھی دوسرا کبھی تیسرا، تو وہ پھر بیسک اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کیا ہے، پھر وہ آ کے یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے آ کے پھر یہ نظریات کی بات کرتے ہیں جی کہ یہ وہاں پہ علیحدگی کی تحریک ہے، وہاں پہ الگ پاکستان کی تحریک ہے، کیونکہ یہ رائے فرار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ آزاد کشمیر میں یہ جو نئی جماعت آئی ہے اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ بھی گئے ہیں، جی، اور کچھ اطلاع ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ بھی اس میں گئے ہیں، کیا یہ ہمارے حقیقت کچھ ہے؟ کینڈیڈیٹ جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، ہم نے ابھی ان کے ٹکٹ ایشو نہیں کیے تھے، تو بالکل وہ گئے۔ تقریباً کتنے کینڈیڈیٹ؟ 2-3 لوگ ایسے ہیں جو گئے۔ ہمارے۔ تو آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کسی کا اشارہ ہے، کسی نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یا یہ خود سے چلے گئے؟ لگتا تو یہی ہے کہ اشارہ ہے لگتا یہی ہے کہ اشارہ ہے، کیونکہ جی بی میں بھی ایسا ہی ہوا اور پھر یہاں پہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کیا آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ ہو پائیں گے اور فری اینڈ فیئر ہو پائیں گے اس ساری صورتحال میں، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک خاص ایریا میں احتجاج بھی کر رہی ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن تو پچھلے 80 ایئرز ہونے کو ہیں تو نہیں ہو سکے، کہیں بھی نہیں ہو سکے، نہ پاکستان میں ہو سکے نہ آزاد کشمیر کے اندر ہو سکے، مگر ہم ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر، پولیٹیکل پروسیس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کو جو ہے الیکٹورل پروسیس کا حصہ ضرور بننا چاہیے، اور کسی کے لیے واک اوور نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کل کو ہم بلیم کریں کہ کسی غیر جمہوری قوت نے اس میں سے فائدہ اٹھایا ہے یا وہ بینیفیشریز ہیں۔ تو ہم جب میدان خالی چھوڑ دیں گے تو پھر کل ہم اپنا یہ مورل جو ایک سٹانس ہے وہ کھو دیتے ہیں کہ ہم نے خود ہی اگر چھوڑ دیا وہ راستہ۔ ایک بڑا آپ نے ایک بولڈ فیصلہ کیا ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے آپ نے اپنی ایک جماعت بنائی ہے، اور جماعت بنا کر آپ یہاں پر آئی ہیں۔ کتنی خواتین ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کی جو پاپولیشن ہے ٹوٹل، اس میں سے 54% خواتین کے اوپر مشتمل ہے۔ 45 لاکھ میں سے 54% خواتین ہیں۔ اب میں ایک خاتون ہوں جس نے پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعت بنائی، مگر میں نے کوئی کسی صرف خواتین کے لیے نہیں بنائی۔ آپ دیکھیں کہ مرد حضرات جو آپ کی سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں، کبھی ان سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کے ساتھ مرد حضرات کتنے ہیں، مگر کوئی اگر خاتون آتی ہے تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ خواتین کتنی ہیں۔ ہم خواتین، مرد، بزرگ، بچے، جوان، سب کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم نے رکھا ہے،
کہ اس سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر آ کے آپ اپنے جو ہے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کی خدمت کریں، سیاسی میدان میں آئیں، سیاسی عمل کا حصہ بنیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اکراس دی بورڈ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے 80 سالہ جو گریونسز ہیں لوگوں کے، جو تحفظات ہیں، ان کو دور کیا جائے. جو دوسری طرف ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر، اس میں محبوبہ مفتی ہیں اور کچھ خواتین رہنما ہیں، ان سے آپ رابطے میں ہیں؟ نہیں، میں محبوبہ مفتی صاحبہ سے کبھی میرا رابطہ نہیں ہو سکا، مگر یاسین ملک صاحب تھے، وہ یہاں آتے تھے، ان سے رابطہ رہتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے میر واز صاحب کا یہاں پہ آنا ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ اس وقت بہت انیشیل سٹیج پہ تھے. سردار خالد ابراہیم خان صاحب تھے، تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے. اور وہاں پہ اب میں جو بہت سارے وکلاء حضرات، اسٹوڈنٹس، جو ایکٹیوسٹ ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، سول ایکٹیوسٹ ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں بالکل رابطے میں رہتی ہوں. احتجاج جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شریک ہے. کیا آزاد کشمیر کی جو خواتین ہیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہو چکی ہیں؟ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے بھی تھی؟ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس دفعہ اتنی بڑی تعداد میں ایک عام گھریلو خاتون جو ہے وہ وہاں سے نکل کے خود، اس کو کسی نے نہیں موٹیویٹ کیا کہ تم جاؤ اس احتجاج کے اندر جاؤ، یا تمہاری یہ پارٹی ہے یا یہ تمہارا نظریہ ہے. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ بڑا پازیٹیو بھی ہے اگر اس کو پازیٹیو وے کے اندر چینلائز کیا جائے. یہ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ بحران جاری ہے اس کے حل کے لیے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ فوری ریکمنڈیشنز کیا ہیں تو کیا کہیں گی آپ؟ میں فوری ریکمنڈیشن کے اوپر میں بالکل یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ 5 جون کی جو پوزیشن ہے وہ بحال کی جائے اور وہاں کے لوگوں کے اوپر سے FIRs ختم کر دی جائیں. اور پھر جتنے بھی جو مطالبات ہیں، کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اس کے لیے ایک MOU نیا بنایا جائے. پریویسلی جو آپ نے MOUs گورنمنٹ آف پاکستان نے کیے ہوئے ہیں، ان کے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندوں نے کیے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے کیے ہوئے ہیں، تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ان فیوچر جو ہے ایک پریکٹیسیبل جو ہے وہ بنایا جائے، لائے عمل بنایا جائے، تاکہ وہ لوگوں کو اطمینان دے کے، لوگوں کو اعتماد دے کے وہاں سے اٹھایا جائے. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، یہ ختم ہو جانی چاہیے یا اس کا کوئی درمیانی رستہ نکلنا چاہیے؟ یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے بڑا ہی APC میں بھی ہم نے دیا تھا، ہم نے 2011 میں بھی دیا تھا کہ یہ جو اس کے اوپر جو اعتراضات آتے ہیں کہ یہ جینون نمائندگی نہیں ہے مہاجرین کی، تو اس کے طریقہ انتخاب کے اوپر ریوزٹ کر کے ہمیں ایک میکنزم تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام جو مہاجرین کے حلقے ہیں ان کی لیڈرشپ کو، سب کو ایک پیج کے اوپر آ کے مل بیٹھ کے تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ ان فیوچر ان کو کس طریقے سے نمائندگی دی جائے. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اعزاز سید صاحب آپ کی نمائندگی ختم ہونی چاہیے اور میری نمائندگی رہنی چاہیے. تو یہ اٹ سیلف جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی بھی حق نمائندگی کو ختم کرنے کی بات نہیں، ہاں اس کو جینون بنانے کے لیے کرنا چاہیے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے میتھڈ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. نبیلہ، آپ کی جو جماعت ہے اس کے 3 کینڈیڈیٹ ہیں اور ریلیٹیولی نئے چہرے آپ نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، تو 3 چہروں کے ساتھ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نیشنل جو پالیٹکس ہے آپ کی آزاد کشمیر کی، اس پہ کوئی امپیکٹ آ سکے گا؟ دیکھیے، یہ جو الیکشن ہے یا جو سیاسی جماعت ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. جو سیاسی رہنما ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کی نمائندگی کرے. حلقہ انتخاب یہ ایک سیاسی عمل ہے. آپ ایک حلقہ انتخاب کے ساتھ جو ہے آپ پوری ریاست کی نمائندگی کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ الیکٹورل پروسیس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان فیوچر ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں اس چیز کو بہتر سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں پیراشوٹرز کو اپنے ساتھ لے کے چلوں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے نئی جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہو، چاہے اس کے پاس 1 سیٹ ہے، 10 سیٹیں ہیں، یا پوری کی پوری وہ آزاد کشمیر کے اندر 53 کے اوپر وہ گرپ رکھتا ہے. اگر وہ آپ کی عوام کی بات نہیں کرتا تو وہ پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں، اور نہ ہی وہ نمائندگی کر رہا ہے. تو اگر 1 سیٹ رکھنے والا یا اس پروسیس کا حصہ بننے والا اگر ایک قومی بیانیے کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. نبیلہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی ویلکم بیک. اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے تھے میرے پاس ایک بڑی خبر ہے امپورٹنٹ، وہ کیا خبر ہے؟ فخر، ہم نے کوٹ مومن سرگودا میں ایک
لڑکی کا ایشو اٹھایا تھا جس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا معاملہ ہم بتا رہے تھے کہ جس طرح وہ انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہے. اور ہم نے کل بھی ایڈیشنل سیشنز جج عدنان طارق ان کا تذکرہ کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ان کی اچھی شہرت ہے اور وہ بہتر فیصلہ کریں گے. آج کورٹ میں ہیرنگ تھی, آج پھر 10 سے 15 کے قریب وکلاء آئے اور لیکن بڑی تعداد میں وکلاء جو ہیں وہ نہیں آئے. جو ٹیکٹک ہوتا ہے نا وکلاء کا کہ پریشر دلوائیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو کورٹ مومن بار ہے اس میں ایک ریویو ہوا ہے اور وہاں پہ ایک سوچ ضرور پیدا ہوئی ہے کہ ہم غلط کام کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. یہ میں ازمپشن کر رہا ہوں, میری رائے ہے یہ, اور میں ان تمام وکلاء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو کسی غلط کام میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور چونکہ اس میں ساتھی ہے, ایک وکیل ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں یہ بات درست نہیں ہے. لیکن آج اہم بات یہ ہے کہ جو ندا کی وکیل ہیں, میوش نام ہے ان کا, وہ وہاں پر موجود تھیں, ان کے وکیل موجود تھے. اور عدنان طارق جو ایڈیشنل سیشنز جج ہیں انہوں نے آج ڈیسیشن دیا, بیل کے اوپر ڈیسیشن ہونا تھا, ورڈکٹ انہوں نے دی, انہوں نے بیل کینسل کر دی. دونوں ملزمان جو ہیں وکیل صاحب جو ہیں وہ بھی ملزم ہیں نا, تنویر احمد جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے جعلی کاغذ بنائے, اور محمد صغیر جو کہ ندا کے ہسبینڈ ہیں, دونوں کے اوپر الزام ہے. تو دونوں موجود تھے, لیکن جب انہوں نے صورتحال دیکھی کہ یہ تو بیل کینسل ہو جائے گی تو انہوں نے وہاں سے دڑکی لگا دی. اچھا, دوڑ گئے, غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, وہاں پر پولیس کا میں اگر یہ کہوں کہ بلوال پولیس کے جو ڈی ایس پی ہیں شاہد عنایت بھٹی, ان کا نام بتایا جاتا ہے, وہ بھی آئے تھے. انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ جی یہ بات درست ہے کہ یہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن اپنی کی, انہوں نے اپنی جعلی نکاح تھا, ظاہر ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں گرفتار نہیں ہوئے. البتہ یہ ہے کہ مجھے پولیس کے جو ڈی پی او ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوا تھا, سہیب صاحب ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم وی ول انشور کہ ہم ملزمان کو گرفتار کریں, ملزمان کو گرفتار کریں تاکہ ہم جو ہے نا جو جسے کہتے ہیں نا ناپ تول برابر رکھیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اس میں یہ ایک بات, ویسے ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے, جو جعلی نکاح جس کے اوپر نکاح نامہ جو تیار ہوا, وہ فضل داد نامی کسی شخص نے پڑھایا تھا, جو کہ یہ افندی کالونی میں اپنا جو جعلی راولپنڈی کا نکاح نامہ انہوں نے پیش کیا راولپنڈی کا وہ جو بندہ ہے وہ بھی ملزم ہے, لیکن وہ فوت ہو گیا. اچھا, وہ فوت ہو گیا. اب جو ملزم پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اسے اینٹی کرپشن کا کیس بنائیں. بھی اینٹی کرپشن کا کیس کیسے آ گیا؟ یہ تو سیدھا آپ کے اوپر ثابت ہو گیا کہ آپ نے فراڈ کیا ہے, دھوکہ دیا. اور کس لیے فراڈ کیا ہے؟ کہ آپ ایک لڑکی کو جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے, شادی کی ہے, بچی پیدا کی ہے, اس کو حق نہیں دینا چاہتے. کچھ اس طرح کی بھی بات ہوئی کہ یہ جو تنویر ہیں اس سے پہلے وہ ایک کوئی تحریر بھی لکھ کے لائے تھے کہ جی میں 2 ایکڑ زمین ہم دے دیتے ہیں, لیکن وہ جو صغیر ہے ہسبینڈ جو ہے وہ کہتا ہے جی نہیں ہم تو زمین نہیں دیں گے. وہ زمین کا مسئلہ ہے کہ بچی کے نام بھی کر دیں, کیوں نہ کریں, وہ بچی آپ کی بچی ہے, آپ نے پیدا کی ہے. اور پھر دوسری جو ڈی این اے بھی نہیں ہوا, وہ تو پھر مان لیا نا انہوں نے پھر مان لیا جب پولیس آئی. تو خیر اس میں پولیس نے اور جو عدلیہ ہے اس نے اپنا جو رول تھا وہ ادا کیا ہے, لیکن یہ کیس چلے گا اور ہم اسے فالو کرتے رہیں گے. آج جو ندیم افضل چند ہیں انہوں نے بھی آج سوشل میڈیا کے اوپر اس کیس کے اوپر بات کی. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, اور وہ بتا رہے تھے بلکہ کہ دیہات میں تو اس طرح کے ایسے کیس ہیں کہ آپ خدا کی پناہ. تو ہم اس طرح کے کیسز اٹھاتے بھی رہتے ہیں اور اٹھاتے بھی رہیں گے. شاہ جی یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ڈی پی او جو سہیب صاحب ہیں, یہ سہیب صاحب کو میں کوئی 2014-15 سے جانتا ہوں. یہ تب ڈی پی او ثوابی تھے. تب میں نے ایک خبر کی تھی, وہ بھی اسی طرح سے ہی ریلیٹڈ تھی. ایک کوئی گینگ تھا
آرگنائزڈ قسم کا گینگ تھا جو کہ جو خواتین کی اسمگلنگ کے حوالے سے انوالو تھا کہ یہاں سے پاکستان سے وہ خواتین کو لے کے افغانستان بیچتے تھے اور وہاں پہ نکاح وغیرہ کراتے تھے. تو تب میں نے ایک سٹوری کی تھی اور اس میں ایک کیریکٹر جو ہے وہ ثوابی سے تھا اور یہ تب اس ٹائم DPO تھے. تو یہ جو صہیب صاحب ہے نا بڑے ہی مطلب اس حوالے سے ان کی پروفیشنل جو ایک وہ ہے اور آنیسٹی کے حوالے سے میں ان کو تب سے جانتا ہوں. تب بھی انہوں نے جو ہے نا نہ صرف یہ کہ بہترین کام کیا تھا بلکہ وہ جو کلپریٹس تھے ان کو گرفتار بھی کیا تھا اور یہ سارا کچھ. تو یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کہ یہ وہ جو ایک میرٹ کے اوپر جو ہے وہ سارا کچھ کارروائی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ میں ان کو پرسنلی پچھلے 10 سال سے جانتا ہوں اور وہ بھی اسی طرح کی خبر کے حوالے سے, تو امید یہی ہے کہ یہ جو خاتون ہے ان کو انصاف بھی ملے گا اور پولیس کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا وہ نہیں کیا جائے گا. میں صہیب صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ پنجاب پولیس میں ایک سینئر پوزیشن کے اوپر ہے, انہوں نے مجھے آج فون کیا تو یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر میری بات ہوئی اور مجھے ان کی گفتگو سے بھی لگا اور پھر انہوں نے بتایا بھی کہ انہوں نے کہا جی جب ہمارے پاس یہ انکوائری ہوئی تو ہم نے تو اسی پھر پرچہ کاٹ دیا. اور مجھے ایک نیا انکشاف بھی پتہ لگا, آج دن کو میں مختلف لوگوں سے رابطے میں رہا ہوں, کہ جب پولیس نے وہاں پر پرچہ کاٹا تو وہاں پر یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے وکلاء کو اکٹھے کر کے پولیس کے خلاف بھی سٹرائک کی کہ جی آپ نے ساتھی وکیل کے خلاف کیوں پرچہ کاٹا. یہ جو ہم نے مافیاز بنا لے نا کہ جرنلسٹ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو سارا میڈیا کھڑا ہو جائے گا جی غلط کام ہے جی, نہیں جی ہمارا ساتھی ٹھیک ہے, اور اگر کسی وکیل نے غلط کام کیا تو سارے وکیل کھڑے ہو جائیں گے, اگر کسی پولیس والے نے غلط کام کیا تو سارے پولیس. رول آف لاء کی بات نہیں کر رہے ہم مافیاز کی بات کر رہے ہیں جو ہر شعبے. ڈاکٹرز ہیں, کسی ایک ڈاکٹر نے کوئی غلط کام کر دیا تو سارے جی ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں گے. یہ غلط بات ہے میرے خیال میں. اب مجھے یہ بتائیں پنجاب کے والے سے کوئی بات آپ بتائیں. شاہ جی ایک پروفیسر صاحب ہیں وہ مجھے کافی عرصے سے جو ہے نا وہ اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک بڑا پرانا ایشو ہے, صرف ان کا نہیں مطلب یہ پنجاب کے جو امپلائیز کے حوالے سے یہ پیشے کے لحاظ سے یہ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, پروفیسر مزمل صاحب ہیں, یہ پروفیسر ڈاکٹر مزمل صاحب ہیں, یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کوئی اس طرح کی وہ بنائی تھی. وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2004 میں نا پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا تھا پرویز الہی کی گورنمنٹ میں, جس میں یہ کہا گیا تھا اس بل کے تحت کہ جو پنجاب کے امپلائیز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ان کو مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں گھر بنا کے دیے جائیں گے. اب اس کے لیے ہوا یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ حکومت وہ اپنی طرف سے وہ پیسہ دے گی, وہ ان تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے وہ پیسے کاٹتے تھے اور وہ جب ریٹائرمنٹ ہوتی تھی تو ان کو جو ہے وہ ایک گھر جو ہے وہ الاٹ کر دیا جاتا تھا. 2012 تک جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہا. درمیان میں کوئی انہوں نے وہ گھر کی جگہ پھر پلاٹ دینا شروع کر دیا کہ گھر جو ہے وہ اس کی بجائے ہم صرف آپ کو پلاٹ دیں گے. 2012 تک جتنے بھی امپلائیز تھے ان کو وہ پلاٹس ملتے رہے, گھر ملتے رہے, لیکن 2012 کے بعد پرویز الہی کی حکومت چلی گئی, اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آ گئی, تو یہ جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ سلسلہ حکومت کی ثوابدید ہے وہ ختم ہو یا نہ ہو, لیکن وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 10-12 سالوں سے 8-10 سالوں سے جو ہر مہینے وہ اپنی تنخواہوں سے پیسے کٹوتی کرواتے آئے تھے, ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پیسے بھی اربوں روپے جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع ہے, اور وہ جو ایک اسکیم لانچ کی گئی تھی اس قانون کے تحت وہ اسکیم بھی بند کر دی, لوگوں کے جو پیسے تھے وہ بھی واپس نہیں کیے, ان کو پلاٹس بھی نہیں دیے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب حکومت کو یہ سیاسی جو پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بجائے یہ میرٹ کے اوپر ایک قانون تھا اس کے تحت یہ دیے جا رہے تھے, اور یہ پیسے بھی انہی لوگوں کے تھے جنہوں نے اپنی تنخواہوں سے یہ کٹوتی کر کے, اس ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چلو ہماری رہائش کے لیے کوئی جو ہے وہ چھت مل جائے. تو یہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت کو ریویو کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو جنہوں نے خاص طور پہ پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو جو ہے یہ سارا جو ہے وہ اس کا معاملے کو حل کرنا چاہیے. آئی بالکل ایگری ود یو. تو آئی تھنک سو پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر نوٹس لے گی, اور ہم اس حوالے سے کوئی پیش رفت بھی ہوئی تو وہ بھی بتائیں. بالکل ضرور. فخر یہی آج ہے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshop777@gmail.com پہ ہم سے رجوع کریں. اللہ حافظ.